वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे साथ सियासी गुफ्तगू के हवाले से मेहमानान जो मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब, PMLN के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। JUI फेस से हमें कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले डॉक्टर साहबा आपकी तरफ ही मैं आऊँगी। एक दुख भरी दास्तां ये है कि इस मुल्क के खुदादाद में बहुत सारे मसाइल जन्म लेते चले जा रहे हैं, सर उठाते चले जा रहे हैं, चाहे वो हज़ारा बरादरी की किलिंग हो, चाहे वो इस्लामाबाद में एक नौजवान का कत्ल हो पुलिस की जानिब से, या यहाँ की ख़ातीन बच्चियों की इस्मत दरी हो। लेकिन सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, सियासत आगे रह जाती है। अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ऑपोजिशन को खड़ा जवाब देना है वापस। ये जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गवर्नेंस और परफॉर्मेंस जो है वो तो साथ साथ चल रही है। आप देख रहे हैं कि हर अदारा जो है वो अपने काम कर रहा है और तमाम जितने भी इश्यूज हैं इस वक्त मुल्क के, उनके ऊपर एक इशू वो उन पे तो एक चल रही है। और इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे मुल्क में जो पेंडेमिक है, मैं समझती हूँ इस वक्त वो भी एक बहुत बड़ा इशू है और एक ऐसा इशू है जो आज से पहले कभी इस मुल्क ने क्या दुनिया ने भी नहीं फेस किया था। मगर उसके बावजूद इकोनॉमी को भी लेके चल रहे हैं, जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और ऐसे में अगर ये PDM ने ये तहरीक शुरू की है तो मैं समझती हूँ कि ये वक्त वो था जब सारा नेशन इकट्ठा होता और हम मिलके पहले इस वबा से अपने लोगों को बचाते और हम इस क्राइसिस में से बाहर निकलते। डॉक्टर साहब 72 साल से मैं ये सुन रही हूँ, पाकिस्तान जो है वो एक नाजुक मोड़ पे। पिछले सारे अखबार निकाल के देख लें, हर अखबार के अंदर ये लिखा होता है पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, पाकिस्तान हिस्ट्री के नाजुक मोड़ पर है। तो ये नहीं, पिछले हुकूमत के टाइम पर टेररिज्म था। अब मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि हुकूमत को एक कदम आगे लेकर सियासी जमातों को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनके जो गुस्सा है उसको डिफ्यूज करना पड़ेगा। आज वजीर आजम साहब के जो बड़े करीब शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि कश्मीर के इशू पे फॉरेन ऑफिस हमेशा खुला है, अपोजिशन आए हमसे गुफ्तगू करे। ऐसा ही इनिशिएटिव बाकी जगह पर क्यों नहीं लिया जाता कि आए हमसे बात करें, एहतसाब अपनी जगह पर चलता रहेगा? नहीं, देखिए ऑपोजिशन को कौन सा प्लेटफॉर्म इनके पास नहीं है बात करने का। सबसे बड़ा ये कि ये तमाम पार्टीज जो इस वक्त PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे जुलूस कर रही हैं, इनके पास क्या पार्लियामेंट का फ्लोर नहीं है? क्या इनको पार्लियामेंट में बात करने का मौका नहीं दिया जाता? अगर आप पार्लियामेंट का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट पार्टी से ज्यादा जो है वो अपोजिशन पार्टीज को बोलने का मौका दिया गया और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब भी इनके किसी पार्लिमानी लीडर ने खड़े होकर बात करने की ख्वाहिश की है, इनको फौरी तौर पे मौका दिया गया, चाहे वो 20 मिनट बोले, चाहे वो आधा घंटा बोले, बाज दफा तो उन्होंने 1-1 घंटा भी बोला है। तो जब वो वाला प्लेटफॉर्म इनके पास मौजूद है, पार्लियामेंट की कमेटीज इनके पास मौजूद हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त नेशनल इश्यूज जो हैं उनको हमें उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डील करना चाहिए। इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान जिस तरह लोगों को बुला के उनकी जिंदगियां स्टेक किए जा रही है, वो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। और अगर इतना इशू है तो इस्तीफे देने का, तो वो इस्तीफे दे दें स्पीकर को। हम लोगों को अगर इशू था तो हम लोगों ने इस्तीफे स्पीकर को जाके दे दिए थे। ये सिर्फ इस्तीफों की धमकियां और इस्तीफों की बातें, ये प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर कुछ करना है तो प्रैक्टिकली करके दिखाएं। इन रैली से इनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन अली मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि रैली तो होगी, इस्तीफे भी होंगे। कब होगा वो मौसम, लोगों के आसानी, इन तमाम चीज़ों को देखकर देखा जाएगा। बट इस सारी सियासत में जो पूरी ऑपोजिशन अभी सड़कों पर आई हुई है, एक आम आदमी, मेरे जो कैमरा के पीछे खड़े हैं, जो हमारे आम लोग खड़े हैं, उन तमाम के मसाइल पसे पुश चले गए हैं। अली, पार्लियामेंट गैर फाल हो गई है, ना आप पार्लियामेंट में जाते हैं, उस तरीके से बात हो पाती है। आप लोग भी इनको तानाजनी का निशाना बनाते हैं, ये भी आपको तानाजनी का निशाना बनाते हैं। अल्टीमेटली वेयर इज इट गोइंग टू एंड? आज बलूचिस्तान के अंदर हजारा बरादरी सरापा एहतजाज बनी हुई है। कब रुकेगी ये सियासी राइवलरी और कब सारे मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनीका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया।
ڈاکٹر نوشین صاحبہ کی میں نہایت ہی عزت کرتا ہوں, تو میں کوشش کروں گا کہ میں جو سیاسی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ان کو جواب ان کی باتوں کا دے دوں. دیکھیں, پر اس سے پہلے جو چیز ہمیں نوٹس کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہم اپنے رویوں کے ذریعے اس ملک کو کس دہانے پہ لے کے آ گئے ہیں. آپ دیکھیں ملک کون سے ترقی کرتے رہے ہیں ہسٹری کے اندر, اگر تھوڑی سی نظر دہرائیں آپ اس کے اوپر پتہ چلے گا. وہ ملک جب نیشنل ٹریجڈیز جن کو جب درپیش ہوتی ہیں اس وقت ملک کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ریفارم کا پروسیس شروع کرتے ہیں, اپنی ڈیفیشنسیز کو اوور کم کرتے ہیں, تو یقیناً وہ کمیونٹی آف نیشنز میں آگے ترقی یافتہ ملک بن کے ابھرے ہیں. ہمارے پاس تو آج ایسے حکمران ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو یہاں پہ مرضی ہمیں بھاشن یا جو تقریر سناتی رہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ مجھے بتائیں پریکٹیکلی یہاں پہ کیا ہوا؟ آپ کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا, ابھی نندن کا واقعہ ہوا, اپوزیشن جماعتوں نے اپنے تحفظات کو سائڈ پہ رکھا, کہا آئیں وزیر اعظم صاحب آپ ہمیں لیڈ کر کے دکھائیں. آپ مجھے بتا دیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جب سروسز چیف موجود تھے کون سی کرسی خالی تھی؟ آج جو یہ کشمیر کی شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ جب اپوزیشن نے ایک دفعہ پھر کشمیر کی جب 370 کی ریووکیشن کی بات آئی, کہا کہ آئیں مل کے ایک جوائنٹ نیریٹو بناتے ہیں اور ورلڈ کیپٹلز میں جا کے اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے اس آفر کو رد کیا کہ اس کو ایکسیپٹ کیا. آج یہ آ کے ہمیں یہاں پہ لیکچر آ کے دوبارہ دینا شروع ہو گئے. کووڈ کا جب کیس آیا تو مجھے بتائیں اپوزیشن نے سیاست کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کوشش نہیں؟ تو کووڈ کے معاملے کے اوپر قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن کووڈ پہ تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے آپ لوگوں کو بلایا تھا, آپ لوگوں نے آنے سے کہا کہ جی ہم اسپیکر کو مانتے نہیں ہیں. اب وہ پارلیمنٹ جس میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں اس کے اسپیکر کو نہیں مانتے تو پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ کہ کووڈ کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ نے بیٹھ کے جو آپ کی اسٹریٹجک پالیسی تھی نا, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے, وہ اسپیکر صاحب کا کام نہیں ہے. اگر وزیر اعظم صاحب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے اور اسپیکر کو یہ معاملات ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آفس سے علیحدہ ہو جائیں, اسپیکر کو یہ ذمہ داری دے دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اسپیکر کو اپنا کام کرنے دیں, جو وزیر اعظم صاحب کا ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ایگزیکٹو کرے, ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن بورڈ کرے, پھر امپلیمنٹیشن کے اوپر NCOC کو دیتی تو آج ہم جہاں پہ اس ملک کو لے کے کھڑے ہوئے شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. تو گزارش یہ ہے جب آپ اپنی انا کو ملک سے بڑا سمجھیں اور اس کے بعد ہر چیز کے اوپر سیاست کریں. انیکا آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ 2013 میں اس قسم کی ٹریجڈی ہوئی, تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس وقت کے جو آج ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ کیا ٹویٹ کرتے تھے. ٹریجک نیوز فرام کویٹا, ویئر از دا اسٹیٹ کویسچن مارک. 2015 کے اندر جب اس قسم کی ٹریجڈی ہوئی تو انہوں نے لکھا سیڈنڈ بائی دا کنٹینیوئنگ سیکٹیرین ٹارگٹ کلنگز آف ہزارہ, گورنمنٹس انیبلٹی ٹو ایکٹ اگینسٹ سیکٹیرین ٹیرر از کنڈیمنیبل. مجھے بات بتائیں, آج ان کے سر پہ ان کے کان پہ جوں آپ کو ریگتی ہوئی نظر آتی ہے, وہاں پہ ہمارے بھائی اس ملک کی ہزارہ کمیونٹی جن کی بے پناہ قربانیاں اس قوم کے لیے. وزیر اعظم اس ٹائم کے تب بھی نہیں گئے تھے, نواز شریف صاحب کدھر گئے تھے؟ بات سنیں, آج تو مدینہ کی ریاست ہے نا, آج تو مدینہ نہیں. علی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جائیں اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب. ہم تو آپ کو اس وقت بھی کہتے تھے کہ آج بھی کہتے ہیں ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار کے اندر کام کر کے سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر ان کو اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ سیاست کرتے تھے کہ وزیر اعظم کیوں نہیں پہنچا مدینہ کی ریاست میں, تو آپ کو اپنی چادر کا جواب بھی دینا پڑے گا. تو انفارچونیٹ ہے ہم کہاں پہ لے کے آئے ہیں, اور اس کی بہتری میری کسی سے عرض میں آئی ول کلوز, اس کی بہتری اس وقت آئے گی جب ہم اداروں کے اوپر اپنی نالائکی کا بوجھ سائٹ پہ کریں گے, اپنا کام خود کریں گے اور سیکیورٹی کے ادارے سیکیورٹی کے اوپر فوکس کریں گے. یہ والی جو بات ہے نا, یہ بریک کے بعد ہم نے کرنی ہے کہ آپ لوگ سیکیورٹی کے اداروں کی بات کریں, لیکن میں کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب, پالیٹکس سیاسی طور پر ہم اس کو گرا دیں گے, ہم اس کو گرا دیں گے, حکومت نہیں رہے گی, حکومت استعفے دے دیں گے, لانگ مارچ ہوگی, دمادم مسکل اندر ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, لیکن ہوگا نہیں تو عوامی مسائل کا حل نہیں ہوگا. اور اس کے اندر حکومت کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, لیکن اپوزیشن کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کو سیدھی راستے کے اوپر رکھ سکے. کیا یہ اپوزیشن حکومت کو سیدھے راہ پہ رکھ سکی ہے؟ انسٹیڈ آف یہ کہ گرانے کی بات کریں, ایک سپورٹ سسٹم کیوں نہیں بنتا ہماری پارلیمنٹ کے اندر؟ جی اپنا گورننس جو ہے وہ کیا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے؟ مہنگائی کم کرنا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, امن امان برقرار رکھنا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. یہ جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے, اور
سب سے بڑا اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا کام کرنا چاہ رہا ہے, ہر کوئی اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اقتدار رکھنا چاہ رہا ہے, ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے آپ میں رکھنا چاہ رہا ہے. تو اسی لیے اس ملک کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. ہم جو ہے نا جب تک آپ بنیادی چیز بنیادی درستگی نہیں کریں گے اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. پانی کو پاک کرنے کے لیے جو ہے نا اس سے 40 ڈول نکالنا ضروری نہیں, کچھ اور بھی کام کرنا ضروری ہے. تو یہ پانی کو پاک جو کرنا ہے اس میں جو ہے نا وہ نظام کو آپ کو دستور کے اندر لے کے آنا پڑے گا. اگر دستور سے باہر کرنا ہے اور ہر وقت یہی کہنا ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے اور حکومت خطرے میں ہے, اور اس وقت جو ہے نا ہندوستان کا جو ہے نا خطرہ ہے, اس وقت اسرائیل کا ہے, اس وقت آسمان سے خطرہ آ رہا ہے, اس وقت سمندر سے آ رہا ہے, تو اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. 70 سال 75 سال جو ہے نا وہ لوگوں کو اسی نام پہ بیوقوف بنایا گیا. اب یہ مزید اس بات پہ بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں آپ کے اقتدار کو خطرہ ہے, ان مقتدر قوتوں کو کے اقتدار کو خطرہ ہے جنہوں نے یہ سارے کو جو ہندوستان کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں پاکستانی عوام کو, جو کسی اور ناموں پہ بلیک میل کرتے ہیں. آپ چھوڑ دیجیے, آپ صرف اتنا کر لیجیے کہ آپ دستور کے دائرے کے اندر چلے جائیے, آپ اس بیرک کے اندر چلے جائیے جو قانون کی بیرک ہے. آپ اس کے اندر نہیں جاتے, آپ ہمیں ڈراتے ہیں, کبھی ادھر سے ڈراتے ہیں, دائیں سے ڈراتے ہیں, کبھی بائیں سے ڈراتے ہیں, اور اس ڈرانے میں اپنا آپ کا الو سیدھا رہتا ہے. آپ کو ایکسٹینشن بھی ملتی ہے, آپ کی اپائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. جب تک آپ نے یہ چیز ٹھیک نہیں کییں گے اس وقت تک جو ہے نا وہ لوگ اس بات سے مطمئن ہونے والے نہیں ہیں کہ جی ہندوستان سے یہ جو ہے نا ہندوستان کا یہ آ گیا, ادھر سے یہ جو نا آپ کا بارڈر گرم ہے, آپ کا بارڈر سرد ہے. یہ معاملہ چھوڑ کے آپ سب سے پہلے جو ہے نا اس عمرانی معاہدے کے اندر آئیے جو اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ایک دفعہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ دستور جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ طاقتور حلقے جو ہے نا وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے اور وہ اس کو جو ہے نا کر رہے ہیں یا اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ آگے جو ہے نا وہ لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس کے مطابق. پھر لوگوں کو بھی یہ آ جائے قانون شکنی کیوں ہے, پولیس کیوں لوگوں کو مار دیتی ہے, اس لیے مار دیتی ہے کہ وہ جب اپنے بڑوں کو اپنے سے زیادہ طاقتوروں کو دیکھتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آئین شکنی کرتے ہیں, وہ قانون شکنی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے. جب اتنی بڑی آرٹیکلز جو ہے نا وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں تو ہم نے کوئی اگر سیکشن جو ہے نا کسی PPC کی کسی کو وائلیٹ کر لیا پھر کون سی قیامت آ گئی. تو آپ نے رویے کو درست کرنا ہے تو ان آرٹیکلز کے مطابق جو ہے اس کی اسپرٹ کے مطابق چلیے. یہ سارے لوگ جو ہے نا نیچے خود بخود صحیح ہوتے جائیں گے, گورننس بھی صحیح ہو جائے گی, ہر چیز صحیح ہو جائے گی. ساری پوری حکومت جو ہے نا وہ ایک چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے. PDM نے یہ کر دیا, PDM نے وہ کر دیا. بھائی تم کو PDM نے تو چلو وہ تو جلسہ جلوس کر رہی ہے, تم نے کیا کر دیا اب تک؟ کیا آپ نے مہنگائی ختم کر دی؟ کیا آپ نے لوگوں کو 11 لوگ جو ہے نا یہ 2 دن پہلے مارے گئے ہیں بلوچستان میں, 10 لوگ زخمی ہوئے, حلال کیا, ذبح کیا, 7 نزدیک جو ہے نا وہ ان کی FC کی پوسٹیں ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ونٹر میں جو CM کا حلقہ ہے اس میں جو تبلیغی جو ہے تبلیغی کے لیے گئے ہوئے تھے ان کی داڑیاں شیو کر دی. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں, رائٹ, یہ ہو رہا ہے. تو آپ اسی کو درست کرنا ہے. کامران صاحب میں بریک کی طرف جاتی ہوں, بریک کے بعد پھر واپس, اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے جو بلوچستان میں ہوا, ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا. وہ بہن بھائی ہمارے بلوچستان کے جو بڑے فارورڈ لکنگ ہیں, جو بہت زیادہ ترقی پسند ہیں, ان کے ساتھ تواتر سے اس طرح کے واقعات ہونا اور اس کے بعد ان کی داد رسی نہ ہونا. وزیر اعظم عمران خان کو پکار رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. وہ نوشین حامد صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وزیر اعظم صاحب جائیں گے یا شیخ رشید صاحب پہ معاملے کو ٹرکا دیں گے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب ذرا میں اپوزیشن اور حکومت سے بالا تر ہو کر بات کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. ہزارہ برادری بار بار بربریت کا نشانہ بنائی جاتی ہے دہشت گردوں کی طرف سے, ملک دشمن عناصر کی طرف سے. ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان پر کس کس کی نظر ہے اور کلبھوشن یادو کدھر سے آیا. بھارت کی جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے وہ بھی اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی رہی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کچھ ذمہ داری ہماری بھی تو ہے, ہم ہاتھ کھڑے کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے. وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آئیں, وزیر اعظم صاحب یقین دہانی دلائیں تو ہم اپنے پیاروں کی تدفین کریں گے. بڑے بہیمانہ طریقے سے ان کی جانوں کو لیا گیا. ڈاکٹر صاحبہ کیا صرف اور صرف انٹیریئر منسٹر پر تنخواہ دیا جائے گا, یا پھر وزیر اعظم صاحب جو کہ سوال کیا کرتے تھے, تھوڑی دیر پہلے علی نے بھی وہ ٹویٹس دکھائے 2015-2013 کے, اس والے جو آئیڈیالوجی تھی اس کے اوپر سادے اتریں گے اور وزیر اعظم صاحب جائیں گے کوئٹہ؟ دیکھیں جی, اگر جن ٹویٹس کا ذکر کر رہے ہیں علی, اس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہی پوچھا ہے نا کہ ویئر از دا اسٹیٹ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ویئر از دا پرائم منسٹر.
دیکھیں یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اور یہ ہماری تمام ایک ایز اے نیشن, چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, یہ ایز اے بحیثیت قوم یہ ہمارا ایک بہت بڑا نیشنل ایشو ہے اور یہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب پوری طرح سے ویجیلنٹ ہیں. آپ ان کے بیانات دیکھیں, سارا دن نیشنل ٹی وی پہ آتے رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن بھی ہیں اور وہ ریلیونٹ اتھارٹیز کو اس میں ایکشن لینے کو اور اس کے سارا فالو اپ جو ہے وہ مسلسل لے رہے ہیں. آج بھی شیخ رشید صاحب سے انہوں نے ڈیٹیلڈ بریفنگ کیبنٹ میں دلوائی ہے اور بالکل یہ نہ سوچے کہ پرائم منسٹر صاحب کنسرن نہیں ہے. یہاں پر جانے کی جہاں تک بات ہے, وہ اگر ہو سکا, اگر سیکیورٹی کلیئرنس مل گئی تو پرائم منسٹر میں سمجھتی ہوں ان کو جانے میں کوئی آر نہیں ہے, مگر ایز اے پرائم منسٹر کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ سیکیورٹی ایجنسیز کی کلیئرنسز ہوتی ہیں, اگر وہ مل جائیں تو پرائم منسٹر ڈاکٹر صاحبہ بیسکلی یو آر سیئنگ کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی بیکاز دیکھیے وزیر اعظم صاحب کا اس معاملے کے اوپر کنسرنڈ ہونا اور اس کی گاہے بگاہے انویسٹیگیشن کے بارے میں جانتے رہنا از ویری امپورٹنٹ. وہ اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں, آپ فرما رہی تھی ویئر از دا اسٹیٹ, پرائم منسٹر ریپرزینٹس دا اسٹیٹ, ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ الٹیمیٹلی پھر تو پرائم منسٹر کے ارد گرد گھومتا ہے نا. ایسے میں ایک جگہ کنسرنڈ ہونا اور ایک جگہ جانا, آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے کیا وزیر اعظم صاحب کو بھی وہاں جانے کے لیے؟ دیکھیے جی, یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جب بھی پرائم منسٹر کی موومنٹ ہوتی ہے اس کے لیے فارمیلٹیز ہوتی ہیں, وہ جب فارمیلٹیز اگر فلفل ہو جائیں گی تو پرائم منسٹر صاحب ضرور چلے جائیں گے, مگر یہ اس طرح نہیں ہوتا یہاں پر کہ اس طرح کے ایسے ایک دم سے اٹھ کے موو کر جائیں. وہ ضرور جائیں گے اور آپ کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی پیچھے نہیں رہے. عوام میں اگر وہ پناہ گاہ میں جا کے بیٹھ کے سب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں تو وہاں پر وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو عوام میں جانے سے کوئی گھبراہٹ ہے یا وہ عام لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتے. آئی ایم شیور کہ اس وقت ان کا بھی بہت سخت یہ ارادہ بھی ہوگا اور ان کی خواہش بھی ہوگی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جا کے ان کا دکھ سکھ بانٹوں, اور وہ اس چیز کے بارے میں بہت کنسرن بھی ہیں اور وہ ہر منٹ کی رپورٹ بھی لے رہے ہیں. مگر کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کی موومنٹ فوری طور پہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہوتی, اور اس سے پہلے کے پرائم منسٹرز کے زمانے میں بھی جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو ہم نے اسی طرح سے دیکھا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں پہنچا, ویئر از دا اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا, وہ کنسرن لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا. تو اس کے لیے پوری طرح سے جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ویجیلنٹ ہیں اور اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ انڈین کا جو ٹیرر فنڈڈ ایک پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت اس طرح کے واقعات ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہوتے ہیں ملک میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے. اینڈ وی شوڈ آل بی ٹوگیدر, چاہے اس میں اپوزیشن ہو چاہے ہو, اس کو ہمیں ایز اے نیشن فیس کرنے اور اس کا حل نکالنا ہے. وی شوڈ آل بی ٹوگیدر ان دس. علی, یہ آج ایک تو فارن منسٹر نے کشمیر کے معاملے پہ بولا دیٹ وی شوڈ آل بی ٹوگیدر, ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس معاملے پہ وی شوڈ آل بی ٹوگیدر, دیر شوڈ بی نو پالیٹکس, ایوری تھنگ شوڈ بی بیانڈ پالیٹکس. علی, ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ ایک آنریبل خاتون ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کنسرنڈ ہیں اور ویجیلنٹ ہیں اس بارے کے اندر, تو چلے میں اس سے کچھ نہ کچھ ایشورنس کٹھی کر لیتا ہوں. پر جہاں تک میں نے اخبار پڑھا ہے مجھے تو یہی پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنا سوؤں کے حساب سے جو انہوں نے اپنے ترجمانوں کا اجلاس تھا اور اپوزیشن کو کس طرح سے جواب دینا ہے وہی سرخیاں میں نے تو اخبار کے اندر پڑھی ہیں. تو اللہ اس ملک کے اوپر رحم کرے اگر وزیر اعظم صاحب کی پرائیورٹیز یہ ہیں. جو بنیادی بات انیکا میں آپ سے پہلے سیگمنٹ میں بھی کر رہا تھا نا, آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ایمفسائز دا سیم کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں جب اپوزیشن کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے, جب حکومت کے اندر آ کے ان کو ذمہ داری ملتی ہے جس طرح سے بھی ملتی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, وہ بالکل اس کے اوپر یو ٹرن لے لیتے ہیں اور ہمیں یو ٹرن ایک ورچیو کے طور پہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. یہی بات آپ کے لیڈران پہ بھی صادر آتی ہے. میں اس سے آگے لے کے نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج یہ مومنٹ ایسا ہے نیشنل ٹریجڈی کا کہ کاش وزیر اعظم صاحب آج ہی اپنی ذمہ داری اور اپنے عہدے کے مطابق اس ملک کو سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تو میں اس سے کم از کم خاموشی اور کوئی نہ کوئی کمفرٹ ڈرا کرتا. بات یہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف سیکیورٹی ایشو ہے. میرے سے کہیں بہتر کامران مرتضی صاحب آپ کو بلوچستان کی سچویشن بتا دیں گے. اس کی سیکیورٹی ڈائمینشن بالکل ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہے اور ہم نے اس ملک کو اتنا پولرائز کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایشوز اب آگے آ رہے ہیں. ان کو کس نے سمیٹنا ہے؟ کائنڈلی جب ڈاکٹر صاحبہ اپنی بات پہ جواب دیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں کیا وہ بھی انہوں نے ٹھیکے پہ این سی او سی کو ہی دے دینا ہے؟ انہوں نے لیڈرشپ نے جو یہ آج ہمیں درس دے
رہی ہیں کہ قوم کو اکٹھا کرنا ہے, تو کہاں پہ تھے وزیر اعظم صاحب جب جو گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کو ڈسکس کر رہے تھے؟ اس کی بھی تو سیکیورٹی ڈائمینشن بالکل تھی, چیف کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری تھا. وزیر اعظم کہاں تھا کووڈ کے سچویشن میں؟ وزیر اعظم کہاں تھا جو ٹیپ سنا کے چلا گیا؟ کشمیر کے معاملے پہ وزیر اعظم کہاں ہے؟ ابھی نندن کے واقعے پہ وزیر اعظم کہاں ہے؟ کو جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں آپ لوگ بات کرنے دیتے ہیں؟ دیکھیں کیا اپوزیشن کبھی ان کو ماشاءاللہ ہم نے کاش اس کا 1/10واں حصہ بھی کیا ہوتا جو آج کے کم ظرف حکمرانوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس وقت کی حکومت کے ساتھ کیا تھا. یہ تو شکر کریں کہ ہم نیشنل ایشوز کے اوپر ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے باوجود ان کا حال دیکھ لیں کہ بیساکھیوں کے اوپر بوجھ ڈال ان کا حال کیا کر دیا. میں بریک کی طرف جاؤں گی, پھر میں نے کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھا, JUIF ایک اہم جماعت ہے بلوچستان میں, اور بلوچستان میں اس ٹائم پر ہزارہ برادری کا یہ احتجاج, وہ ماؤں کی سسکیاں اور بلکتی ہوئی بچیاں بہنیں وہ سوال کر رہی ہیں, اسٹیٹ سے سوال کر رہی ہیں, ہمارے سارے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیڈران سے سوال کر رہی ہیں کہ کب یہ ظلم بند ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں گی لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تمام لوگوں کو مل کر اس مسئلے کے حوالے سے حل ڈھونڈنا ہوگا, کیونکہ بلوچستان بیسکلی ایک ایسی جگہ ہے جس کو دشمن بار بار استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسی وجہ سے ریاست کی زیادہ توجہ, زیادہ فلاح و بہبود کا بجٹ, زیادہ جو توانائی ہے وہ ریاست کی بیسکلی بلوچستان کی طرف وقف ہونی چاہیے. میں کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ لیاقت شاہوانی صاحب اسپوکس پرسن بلوچستان گورنمنٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ لیاقت شاہوانی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس ان دی شو. لیاقت شاہوانی صاحب, میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب کا جواب لے کر میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کے لیے سوال میں نے چھوڑا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ کی ایک سرٹن ویلیو ورتھ ہے بلوچستان کے اندر, اور آپ جانتے ہیں کہ معاملات بہت گڑبڑ ہیں, اور اس حکومت میں نہیں, پچھلی گورنمنٹ میں, اس سے پچھلی گورنمنٹ میں کوئی ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتا سیاسی لیڈرشپ میں سے کوئی بلوچستان کے لیے معاملات صحیح کرنے کے لیے, ہزارہ کمیونٹی کے لیے معاملات کو آسان بنانے کے لیے؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنا جو ہے نا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا. کسی کو نسل کی بنیاد پہ, اس کی فکر اور اس کے مسلک کی بنیاد پہ جو ہے اس طرح سے قتل کرنا, یہ یا ایون اس سے جو ہے نا اس طرح سے اس کو کوئی ضرر پہنچانا, یہ بالکل ناجائز بات ہے. اس مائنڈ سیٹ کو عام آدمی کے لیے بھی جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کے دل میں بھی یہ بات ہو کہ وہ اپنا نظریہ جو ہے وہ برقرار رکھے, آپ اپنا نظریہ رکھیے, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہماری ایجنسیاں, ہماری گورنمنٹ وہ کیا کر رہی ہے. چلے عمران خان صاحب کا گلہ کر رہے تھے کہ وہ نہیں گئے. عمران خان صاحب کو PTM سے فراغت نہیں ہے, ان کا ترجمانوں کو جو ہے نا پنچ لائن دینے سے فراغت نہیں ہے. CM صاحب چلے گئے, اگر میرا بھائی جو ہے نا اس وقت موجود ہے لائن پہ, CM صاحب گئے, ان کے پاس 2-3 وزیر بھجوائے ہیں, وہ جا کے دیکھیے آپ کی سنجیدگی جو ہے نا وہ معاملات میں نظر آنی چاہیے. CM صاحب ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, مگر کیا CM گیا ہے ان جو اپنا جن فیملیز کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے, جو اپنی ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھے ہوئے, گیا ہے؟ تو آنسر ہے کہ نہیں گیا. تو آپ کا PM کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا اس کا بھی سیکیورٹی پرابلم ہے, جام صاحب کا بھی سیکیورٹی پرابلم ہے. تو سب کا سیکیورٹی پرابلم ہے. اس پبلک کا سیکیورٹی پرابلم کون حل کرے گا؟ اس کا سیکیورٹی پرابلم نہیں ہے. ان کو جو مرضی قتل کرے, ان کو جو مرضی مار کے پھینک دے, یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. اور جب تک آپ کا وہ عمران خان کا سیکیورٹی پرابلم اور عام پبلک کا سیکیورٹی پرابلم جو ہے ایک لیول پہ نہیں آئے گا, اس وقت تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. آپ تو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے نا. ریاست مدینہ میں پہلے نبی کریم سے لے لیجئے, پھر نبی کریم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق لے لیجئے. کیا وہ ان کا سیکیورٹی پرابلم ہوا کرتا تھا؟ حضرت عمر سے لے لیجئے, حضرت عثمان کا لے لیجئے, حضرت علی کا لے لیجئے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کامران مرتضیٰ صاحب. لیاقت شاہوانی صاحب سے میں اس کا جواب لینا چاہوں گی. لیاقت شاہوانی صاحب, کیا CM صاحب گئے, کیا کیا جا رہا ہے؟ میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی, اینڈ تواتر سے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں لیتے رہیں گے. کیا اپڈیٹ ہے ان فیملیز کو, جو اگریو فیملیز ہیں, ان کے گریف کو, ان کے سورو کو, ان کے درد کو کم کرنے کے لیے حکومت بلوچستان کی طرف سے ابھی تک کیا کیا گیا, کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیے انیکا, اس افسوسناک واقعے کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز ہو چکا. جو اس میں کلپرسٹ ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, جنہوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی بے دردی سے
जो है जो माइन वर्कर्स थे उनकी शहादतें की हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, FIR हो चुका है। और जब ये धरना दिया गया तो धरने के बाद हज़ारा बिरादरी ही के अपने 2 MPs हैं बलूचिस्तान असेंबली में, और दोनों ही हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो मुसलसल राब्ते में हैं मुजाहिरीन के साथ। इसके अलावा होम मिनिस्टर हैं, हमारे दीगर मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो मुसलसल राब्ते में हैं। तो मुजाहिरीन ने पहले तो दिन ये कहा कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान को कोयटा आना चाहिए, तो उसके बाद फिर इंटीरियर मिनिस्टर जिनकी रेलिवेंस है बहुत, शेख रशीद साहब, वो वहाँ पर कोयटा तशरीफ लाए। इसी तरह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब जो कोयटा से मुंतखब MNA हैं, वो तशरीफ लाए। और उसके बाद मुजाहिरीन ने मजीद एतमाद न करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद आना चाहिए। तो मेरी इत्तला ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपना शेड्यूल प्लान कर रहे हैं। मैं मुतल्लिक कन्फर्म नहीं, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के बयान में कोई बात तो नहीं कर सकता, मेरे इत्तला में भी ये है। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत जो है मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं, इनको यकीन दिला रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब तशरीफ फरमा है कि इन 2-2.5 साल ये जो गवर्नमेंट आई है, इससे कबल बलूचिस्तान में क्या हालात थे, हम नौजवान की क्या सूरत हाल थी, क्या हमारे हज़ारा जो बहन भाई हज़ारा बरादरी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इस तरह के जुल्म और तशद्दुद का निशाना नहीं बनते थे। But there has to be a stop somewhere, लियाकत चवानी साहब, कहीं तो रुके ना ये मामला। अनिका, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। वैसे तो एक शख्स के नाक से भी अगर खून बहता है, ये दर्दनाक है, इतना बड़ा वाकया हुआ है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हालात नहीं है जो पहले थे। राइट, ठीक। इस बात को समझते हैं कि हमारा हज़ारा बिरादरी अपने हज़ारा टाउन अलमदारों में मुकैयद होके रह गए थे, मार्केट नहीं आ सकते थे, काम पे नहीं जा सकते थे, शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अब तो इस खसूसन 2020 में मुकम्मल मामूलात जिंदगी बहाल हो गए थे। Things have changed, they further need to change. लियाकत चवानी साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आपको तवातुर से इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर हम अपने प्रो लाते रहेंगे। अली परवेज साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के बहन भाइयों का दर्द हमारा दर्द है, इसलिए क्योंकि हम एक हैं, और यकीनन अगर वहाँ कोई भी किसी भी किस्म का जुल्म होता है तो उसकी वजह से सफ़े मातम है वो हमारे घरों में भी बिछता है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होना, कैफिर किरदार तक पहुंचाना कल्प्रिट्स को इंतहाई अहमियत का हामिल है, नहीं तो हज़ारा बरादरी हमेशा सवाल पूछती रहेगी। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।